मुबारक का महीना इंशाअल्लाह शनिचर को सहरी खाएंगे, एतवार से पहला रोज़ा होगा। एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया, एक नौजवान ने पूछा कि हजरत रमज़ान में रोज़ा रखना सही है, मान के कि खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, और कुछ गुंजाइश है, कुछ खा पी सकते हैं? हमने कहा नहीं भाई, कुछ नहीं खा सकते। तो बोला बीड़ी पी सकते हैं? बड़का सटोरा है तूने, बीड़ी भी नहीं पी सकते। बोला हजरत कुछ तो होगा, कुछ तो खा पी सकते, कोई तो रास्ता होगा। हर चीज का दूसरा रास्ता है, रोजा का रास्ता नहीं है। मान के खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, आप लोग तो कोई ना कोई रास्ता निकालिए दीजिएगा, कुछ है जो खा ले रोजा ना टूटे। हमने कहा कि बाबू ऐसा कोई चीज नहीं है कि खाओ रोजा ना टूटे, खाओगे तो रोजा टूटेगा। बोला कुछ तो होगा हजरत जो नहीं खाने से रोजा ना टूटे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ निकालिए। हमने कहा कि हाँ एक चीज है, एक चीज है, अगर रोजे की हालत में खा लोगे रोजा नहीं टूटेगा। बड़ा खुश हुआ, बोला कि हजरत जल्दी बताइए क्या है वो चीज। हम बोले कि औरत का सैंडल, मर्द का जूता, ये खाओगे तो रोजा नहीं टूटेगा। बोला बाप बड़ा डेंजर बात है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा फर्ज है। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे फर्ज किए गए तुम्हारे ऊपर, क्यों? ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेकूकार बन जाओ और कुर्बान जाओ। खुश नसीब है वो लोग जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला और इस महीने का वो एहतराम किया, इस महीने का वो इकराम किया, इस महीने की उस इज्जत की, और रोजा रखकर अपने गुनाहों की बख्शिश वो मग़फ़िरत करवाया। अल्लाह उसको कामयाब कर दिया। इंशाअल्लाह वादा करो 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे भाइयों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने हाथों को बुलंद किया है। अल्लाह हम सब को इस महीने की इज्जत, इकराम, एहतराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये रमज़ान के हवाले से था, कुछ पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया। और एक बात और भी है, रमज़ान में अपने हाथों को लंबा रखना। हाथों को लंबा मतलब खूब लंबा कर लीजिए। अरे लंबा माने ये है खर्चा करना, नहीं समझे? खर्च करना है, बेशुमार खर्च करना है रमजान में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सखावत करते रमजान के महीने में, वो यूं किताबों में आया है कि जैसे हवा का झोंका जैसे चलती है ना, हवा जैसे तेज चलती है, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के महीने में खर्च करते थे सदका खैरात का। ज़कात तो आप पर फर्ज थी नहीं, इसलिए कि उतना माल ही आपके पास नहीं था कि ज़कात फर्ज होती। सदका खैरात करते थे। कोई आए खाली हाथ ना जाए, कोई आए खाली ना जाए, कोई आए खाली ना जाए। ये दरबारे रिसालत है, दरबारे मुस्तफ़ा है। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, रमजान में नफल पढ़ोगे अल्लाह फर्ज का सवाब देगा। नफल पढ़ेंगे फर्ज का सवाब। मेरी माँ बहनों सुनो, नफल पढ़ोगी फर्ज का सवाब अल्लाह देगा, और एक फर्ज पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाए। अब जोड़ लिए, जोहर में 4 रकात नमाज है, एक फर्ज का 70 मिलेगा, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अब 4 रकात 70, 7, 70 कितने हुए? जोड़ लिए, कितने फर्जों का सवाब मिला। अच्छा एक काम और कीजिएगा, नवाफिल की कसरत कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में नवाफिल की कसरत हो, जो नवाफिल है वो ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मगरिब की नमाज इफ्तारी कर लेने के बाद फर्ज पढ़ लिए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद 2 रकात नफल है। कितने लोग इस नफल को छोड़ देते हैं, लेकिन रमजान में मत छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में अल्लाह तौफीक दे, इस नफल के बाद 6 रकात और पढ़ लेना, कुर्बान जाओ। है ये अव्वाबीन कहलाएगी। इसका सवाब, इसका अजर बेशुमार है।
اللہ توفیق دے میری ماں بہنوں، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 61 ختم قرآن شریف کرتے تھے۔ کتنے ختم؟ ارے زور سے بولیے۔ 61 ختم۔ اب سمجھ لیے 61 ختم۔ روزہ کتنے دن کا ہے؟ 30 دن کا ہے۔ ختم کتنا ہو رہا ہے؟ 61 ہو رہا ہے۔ اور قربان جاؤ، یہ ختم آپ دن میں کرتے تھے، یہ ختم رات میں کرتے تھے۔ قربان جاؤ، یہ قرآن پڑھنے کا شوق دیکھو، جذبہ دیکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، کھول کر نہیں دیکھتے، پڑھنے کی بات تو چھوڑو، سالوں سال گزر جاتا ہے، قرآن کھولا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤ کل قیامت کے دن یہ قرآن، اللہ کا قرآن آپ کا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، دنیا قرآن کو پڑھ کر چاند پر چلی گئی، اب قرآن آج ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہاں قرآن پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب پڑھتے ہیں۔ اب ادھر پڑھتا کہ نہیں پڑھتا شاید؟ ارے مرتے وقت میں پڑھتے ہیں؟ ارے مردے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولیے نا۔ ہاں تب اس وقت پوتا کو بولے گا، بیٹا جلدی قرآن نکال پڑھ، جلدی دادا مر تو جلدی۔ اور یہ قرآن اس وقت نکلے گا جب قسم کھانی ہوگی، جب قسم کھانی ہوگی۔ اس وقت لوگ جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، جب نہیں جیت پائے گا تب کہے گا قرآن اٹھے بے، لاؤ قرآن کھاؤ قسم۔ قرآن قسم کھانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا، اتارا گیا تھا۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، قربان جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے وقت میں ارشاد فرمایا تھا، اے دنیا والوں، اے لوگوں، میرے صحابیوں سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے پکڑے رہے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، تمہاری سر بلندی رہے گی، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، اسے چھوڑنا نہیں، اگر اسے تم چھوڑ دیے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ دونوں چیزیں کون سی ہے؟ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا، ارے بولو اللہ کا قرآن ہے، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اسے پکڑے رہنا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسری چیز میری سنت ہے، اسے بھی تھامے رہنا، اسے بھی پکڑے رہنا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، ہر قوم تمہاری عزت کرے گی، ہر ملک تمہارا احترام کرے گا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بتائیے آج ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے ذرا زور سے بولیے۔ نبی کی سنت کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں، نبی کی سنت کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں، قرآن کو بھی ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو کہیے ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں، قربان جائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاری عمران صاحب بھوانی پور میں جو مدرسہ چلا رہا ہے الحمدللہ، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 400 سے نیچے کم بچے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دینی قلعے مدرسے ہیں، مدرسوں کی وجہ سے یہ قرآن یوں کہہ لیجیے اللہ اکبر کبیرہ تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میرا اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے، اس کی حفاظت میں ہی کروں گا۔ کون کہہ رہا؟ ارے زور سے بولیے۔ اللہ کہہ رہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، اور جس کی حفاظت میرا اللہ کرے، قربان جاؤ، اسے دنیا مٹا نہیں سکتی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، قربان جاؤ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم اب بھی کہنا چاہیں گے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، بہت سارے نوجوان بزرگ، ہمارے بزرگ ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئی، وہ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، بچپن میں نہیں پڑھا، تو اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے، لوگ کیا کہے گا کہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے آیا ہے۔ بھائی نہیں پڑھے ہو اس میں شرم ہے،
پڑھو گے تو پڑھنے میں شرم نہیں ہے؟ پڑھنے میں شرم؟ ارے بولو بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو مسجد نبوی جب بنیاد رکھی گئی، مسجد نبوی جب بن گئی تو مسجد نبوی کے کونے پر مدرسہ قائم کیا آپ نے. مدرسہ اصحاب صفہ. پڑھنے والے کون تھے؟ بچہ تھا، پڑھنے والا بچہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت سعید تھے، حضرت حضرت طلحہ تھے، حضرت سعید تھے، حضرت زبیر تھے. اور قربان جائے وہ بوڑھے بوڑھے صحابہ تھے، نوجوان صحابی رسول تھے. اس لیے میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ، عمر مت دیکھو. عمر نہیں دیکھنا ہے کہ 65 سال 70 سال عمر ہو گئی اب ہم کیسے پڑھیں گے. شوق اگر ہے انشاءاللہ، قرآن سے اگر محبت ہے، آپ پڑھو. روزانہ 10 سے 15 20 منٹ ٹائم نکالو. انشاءاللہ 6 مہینے نہیں گزریں گے، انشاءاللہ آپ قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ. قرآن. اچھا ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، آج سے شروع کیا، سپوز دے آج سے شروع کیا قرآن شریف. عمر کتنی ہو گئی؟ 60 سال. عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال. لیکن آج وہ شروع کیا کہ ہم قرآن پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے الف با تا سا، یہ ان کا سبق ہوا، رات میں انتقال کر گیا. اب کیا پڑھے گا؟ وہ تو پڑھا نہیں. ارے بھائی بولو پڑھا؟ وہ پڑھا نہیں، مر گیا. ابھی پڑھائی شروع کیا تھا، مر گیا. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص مر گیا، مسلمان مر گیا، مومن مر گیا، قرآن پڑھنا چاہتا تھا، ابھی تو الف با شروع کیا تھا، قرآن پڑھا نہیں تھا، مر گیا. اور سنو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قبر میں اللہ کے فرشتے قرآن پڑھائیں گے. اللہ اس شخص کو، اللہ کے فرشتے قبر میں قرآن پڑھائے گا. اور سنو، علماء آگے لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو حافظ قرآن بن کر کھڑا ہوگا. اس لیے مسلمانوں قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو اور قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. قرآن نے لوگوں کی زندگی بدل دی. مسلمانوں آج ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہمیں تلاوت کی توفیق نہیں ہے، ہم تلاوت نہیں کر سکتے ہیں. اے سنو، اور ایک پیاری حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا. کس کی شکل میں آئے گا؟ انسانی شکل میں آئے گا، بڑا خوبصورت ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. او میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا بندہ ہے. پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں بڑی عزت کیا تھا، دنیا میں میرا بڑا احترام کیا تھا. یا اللہ دنیا میں مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا. یا اللہ تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر یہ عمل کرتا تھا، دنیا میں میری بڑی عزت کی. یا اللہ اس لیے اس کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا اللہ کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. قرآن سے محبت کرو مسلمانوں. اے سنو، قرآن کی تلاوت میں بڑا اجر ہے، قرآن کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے. ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکی ملے گی. الف لام میم، یہ 3 حرف ہوئے 30 نیکیاں مل گئی. قربان جاؤ. اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین آپ پڑھتے جاؤ گے، ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا جائے گا. مسلمانوں کم سے کم، میں تو کہتا ہوں کم سے کم روزانہ ہر آدمی کو 3 پارے قرآن تلاوت کرنا چاہیے. روزانہ کم سے کم 3 پارے.
توفیق نہیں ہے، قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے، قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا، قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری پردہ نشی ماں بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، قرآن سے جڑو، قرآن پڑھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، دنیا بھی گزر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک بچے کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی ماشاءاللہ، 3 بچیاں عالمہ ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا مدرسہ ہے، قربان جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ بتائیے، بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت نہیں ہے؟ بیٹے کی شادی میں جنت کی بشارت، ارے زور سے بولیے، نہیں ہے، لیکن بیٹی کی شادی میں باپ کو جنت کی بشارت ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جن کی 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، وہ بچی پیدا ہوئی، اس کی اچھی تربیت باپ نے کری، ادب و احترام سکھایا، وہ بچی بڑی ہو گئی، بچی بڑی ہو گئی، اس کا باپ اس بچی کا نیک لڑکا دیکھ کر شادی کر دیا، نکاح کر دیا، لڑکی سسرال چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں اس بیٹی کا باپ اور میرے درمیان میں صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ، صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا۔ وہ بیٹی کا باپ یہاں ہوگا، میں یہاں ہوں گا، وہ میرے پاس میں، میرے قریب میں بیٹی کا باپ ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، الحمدللہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، یہ بیٹی اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، میں بڑا خوش ہوا کہ 3 بچیاں عالمہ بنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے، ہاں، بڑا مقام ہے عورتوں کا، بچیوں کا، گھر میں بچی پیدا ہو۔ اور سنو، اللہ کے رسول کی ایک حدیث یہ ہے کہ جس گھر میں پہلے بچی پیدا ہو جائے، جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو جائے، مان کے لڑکا شادی کیا، 1 سال 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہونا ہے، اب وہ بچی کی شکل میں بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں 10 گنا روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 10 گنا روزی اللہ بڑھا دے گا، بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی ولادت کی وجہ سے، بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں، جب بیٹی پیدا ہو اپنے سروں کو مت جھکایا کرو، جب بیٹی پیدا ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس طریقے سے بیٹے کی پیدائش میں سر اٹھا کر بولتے ہو منا بھیلوج، ویسے بیٹی کی پیدائش میں بولو کہ اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے۔ ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ، اللہ نے میرے گھر میں برکت کو بھیجا ہے، رحمت کو بھیجا ہے، نعمت کو بھیجا ہے، میں بیٹی کا باپ ہوں، الحمدللہ۔ اچھا، لوگ 2-4 بیٹی ہو جاتے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکا 4 لڑکی ہو گئی اس کو، اب 5ویں بار اس کی بیوی حمل سے تھی، تو بولا کہ حضرت ڈیلیوری ہے میری بیوی کا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، بس دعا کر دیئے، دعا کر دیئے، دعا کر دیئے، منا ہو جاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ کی کھیتی ہے، منا منی کیا ہے، جاؤ دعا کریں گے، اللہ جو دے گا صبر کر رہے۔ وہ ہاسپٹل چلا گیا، رات عشاء کی نماز کے بعد 9:30-10 کے قریب ہوگا، میں نے فون ملایا کہ بھائی پوچھوں تو صحیح کیا ہوا نہیں ہوا، خبر خیریت ہے کہ نہیں۔ فون کر رہا ہوں تو فون نہیں اٹھا رہا، رنگ ہو رہی ہے فون نہیں اٹھا رہا، کم از کم 10 بار فون کرنے کے بعد بھی جب فون نہیں اٹھانے لگا، میں نے 11ویں مرتبہ پھر ٹرائی کیا، لگتا کوئی حادثہ ہو گیا، وہاں سے لگتا ہے کلکتہ بڑا ہاسپٹل چلا گیا، کیا ہوا نہیں ہوا۔ تو اللہ کا بندہ اٹھایا، فون اٹھایا، ہم نے کہا کہ ہیلو، بولا ہم نے کیا ہوا، کچھ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایسے کہا بول رہا ہے، ارے بچہ ہوا، کیا ہوا؟ بولا کہ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بیٹی ہوئی ہے۔ ہم کہہ رہے بدھوا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا،
اسی لیے تم فون نہیں اٹھا رہے تھے. ارے تمہیں فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے پھر برکت میرے گھر میں بھیجی ہے, پھر رحمت کو میرے گھر میں بھیجی ہے. اے مسلمانوں, 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی 7 بیٹی سے مت گھبراؤ. پیدا اللہ کیا ہے, کھلائے گا اللہ, اس کا انتظام اللہ کرے گا, تم تو ذریعہ ہو. اچھا دیکھیے گا, ایک بات بتائیے, یہ دنیا دارالاسباب ہے, یہاں تو اسباب ہے. آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا, آپ نہیں کھلاؤ گے کوئی اور کھلا دے گا, آپ نہیں پالو گے کوئی اور پال لے گا. ماں کے پیٹ میں کون سا اسباب ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ رہا, کون کھلایا؟ ارے ماں کے پیٹ میں کون کھلایا؟ تم کھلائے؟ میرا اللہ کھلایا. جب ماں کے پیٹ میں وہ کھلا سکتا ہے, اس دنیا میں نہیں کھلائے گا؟ اس لیے نوجوانوں, مسلمانوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم تو کہتے ہیں کہ بیٹا جب پیدا ہو 1 کلو مٹھائی بانٹتے ہو نا, 1 کلو مٹھائی بانٹو, اور جب بیٹی پیدا ہو نا 5 کلو مٹھائی بانٹو. صرف اسی محلے کو نہیں, پورے محلے میں کھلاؤ کہ میرے گھر میں اللہ نے برکت کو بھیجا ہے, رحمت کو بھیجا ہے, جنت کی بشارت ہے. بیٹی کی پیدائش میں, بیٹی کی نکاح میں, بیٹی کی شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. انشاءاللہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اور قربان جاؤ, عورت کے کئی کردار ہیں, عورت کے کئی کردار ہیں. بتایا گیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک نوجوان نئی شادی کیا, 2-4-5 سال کے بعد اس کی وہ نوجوان سوچا کہ ہم بھی حافظ قرآن ہوتے, ہم بھی قرآن شریف حفظ کرتے. کوشش کرنے لگا, تو کوشش کرنے لگا نا, بولا نا بابا ہم سے نہیں ہوگا, ہم سے, ارے بولو بھائی ہم سے نہیں ہوگا. اس کی بیوی بولی کاہے نہیں ہوگا؟ بولا نہیں ہم سے نہیں ہوگا, ہم کو یاد نہیں کیا جاتا, نہ یاد ہوتا, نہ ہمارا من کرتا ہے, ہم حفظ نہیں کریں گے. تو اس کی بیوی بولی کہ سنیے, اگر آپ قرآن حفظ کر لیجئے گا نا تو آپ کو دوسری شادی کا ہم اجازت دے دیں گے. یہ نوجوان سنا, پھر کیا, رات 2-2 بجے تک یاد کرتا تھا. 6 مہینہ میں حافظ بن گیا. کئی مہینے میں حافظ بنا؟ 6 مہینے میں حافظ بن گیا کہ دوسروں بھی آ کر ہوئے ہوئے. اب بیوی کو دیکھیے, بیوی 3 روزہ رکھی, 3 روزہ رکھ کے قسم کا کفارہ ادا کر دی. اے نوجوان کو بولا کہ ہرگز شادی کا نام مت لیا, متھا کا بال اڑا دے گا. نوجوانوں, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک عورت کا کردار ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کی عزت ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بیٹی ہو تو بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بہو ہو تو بہو کے ساتھ اچھا سلوک ہو, بہن ہو تو بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو. اس لیے مسلمانوں, اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو حافظہ بناؤ, عالمہ بناؤ. الحمدللہ یہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی, ماں کو بھی لے کر جائے گی, باپ کو بھی لے کر جائے گی. یہ جنت میں اکیلی نہیں جائے گی, ماں بھی جائے گا, ماں بھی جائے گی, باپ بھی جائے گا, بھائی بھی جائے گا. قربان جاؤ. اس لیے اپنی بچیوں کو تعلیم دو. ابھی ایک بچہ آپ کے سامنے, دستار بندی ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کئی آدمی کو لے کر جائے گا بولیے, ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہمیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ, سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ وہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. یہ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا, جس کے طرف اشارہ کر دے گا. اچھا کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا؟ نہیں, جو جہنم میں چلا گیا ہے, جو دوزخ میں چلا گیا ہے, اور قربان جاؤ اس کے طرف اشارہ کرے گا, یا اللہ
میں چاہتا ہوں یہ جنت میں جائے۔ دنیا میں جب میں پڑھتا تھا انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا، یا اللہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، دنیا میں انہوں نے مجھے کپڑا پہنایا تھا، یا اللہ میرے پاس پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے مجھے پڑھایا تھا۔ میرا اللہ کہے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن کل کوئی میرا بھی ہاتھ پکڑے جنت میں داخل کر دے؟ چاہتے ہیں؟ ارے بولو بھائی چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ سارے لوگ چاہتے ہیں۔ سنو اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، غیور مسلمانہ مالدہ کے غیور مسلمانوں، سنو سنو، چاہتے ہو کہ کوئی میرے ہاتھ کو پکڑے جنت کے اندر میں داخل کر دے؟ اور سنو، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے ٹاکا دیا ہے، اللہ نے سونا دیا ہے، اللہ نے چاندی دیا ہے۔ اپنے پیسے سے ایک غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک کسی کے مسلمان کے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہی بچہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ آج اللہ ٹاکا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، سونا دیا ہے، دکان کا مالک بنایا، کھیت کا مالک بنایا ہے، تو انشاءاللہ اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو۔ ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کا خرچ ابھی کے زمانے میں کم سے کم منیمم خرچ 5000